أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा का रुकू नंबर 3 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आयत है हमारी आयत नंबर 21 to 29 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत नंबर 21 में, या अय्युहन नासु, ए लोगो, उअबुदू, इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने, खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना, और उन्हें जो, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। सुभान अल्लाह। तो इससे पहली आयत तक सूरह बकरा की तमहीद थी कि कुरान, जो कि हदायत का एक असली सरचश्मा है, इसे मानने और ना मानने के एतबार से लोग तीन किस्म के हैं, हम पढ़ चुके हैं, मुत्तकीन, कुफार और मुनाफिकीन। अब यहाँ से बात बराह रास्त तमाम लोगों के साथ खिताब किया जा रहा है, क्योंकि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, या अय्युहन नासु, ए लोगो, ठीक है। अब सब लोगों के सामने एक बात पेश की जा रही है जो इस किताब के भेजे जाने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे जाने का असल मकसद है, और वो मकसद जिसके लिए तमाम किताबें उतारी गईं, वो मकसद जिसके लिए तमाम अंबिया भेजे गए, और वो क्या मकसद है? एक अल्लाह की इबादत, दावत तौहीद, यानी एक अल्लाह को मानना और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करना। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। तो ये कुरान पाक की पहली निदा है, यानी सबसे पहली पुकार है जो लोगों को दी गई है। और पहली पुकार में क्या कहा गया है कि लोगों, एक अकेले अल्लाह की इबादत करो। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों के अलावा ईमान वालों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के भी पुकारते हैं, ठीक है। इसी तरह से बाज़ पैगंबरों के नाम से भी पुकारा गया है, जैसे या मूसा, या इब्राहीम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाम से नहीं पुकारा गया। क्या कहा गया? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या फिर या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा गया है। अब ये जो या अय्युहन नास की निदा है ना, ये कुरान पाक में तकरीबन 18 बार आई है, यानी तमाम लोगों को कुरान मजीद में कितनी बार पुकारा गया है? 18 बार। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाता है कि 89 टाइम्स। कितने दफा आया है? 89 टाइम्स आया है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को पुकारा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली जो आयात हैं वो कहा जाता है मदीना में नाजिल हुई। जहां तक या अय्युहन नास की बात है तो कुछ मक्की हैं और कुछ मदनी भी हैं। अच्छा, सूरह बकरा में ये 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। क्या? या अय्युहन नास, यानी 2 दफा या अय्युहन नास कह के पुकारा गया है। तो यहाँ अब तमाम लोगों को उनके पैदा किए जाने के मकसद की तरफ बुलाया गया है। अब ये हुक्म तमाम लोगों के लिए आम है ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए। कुरान सबके लिए, कुरान फॉर ऑल। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें किस चीज का हुक्म दिया है, यानी किस चीज के लिए पैदा किए गए हैं? अपने रब की इबादत के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदों की तख्लीक का मकसद भी यही बताया कि मैंने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो गोया ये हमारी जिंदगी का एक आला मकसद है। देखिए, जिंदगी में इंसान के बहुत से मकासद होते हैं, लेकिन इन सारे मकासद में से आला तरीन मकसद वो क्या है? अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह के बंदे बन के रहें। यानी हर वो कौल, हर वो फेल, ज़ाहरी हो या बातनी, जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है ना, जिससे अल्लाह राजी होता है, वही इबादत है। देखिए, इबादत के ना बेसिकली हमें 3 अरकान मिलते हैं। नंबर 1, एक कमाल दर्जे की मोहब्बत होना।
نمبر 2 کمال درجے کی امید ہونا، اور نمبر 3 کمال درجے کا خوف ہونا۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے ایک ورڈ کامن استعمال کیا ہے تینوں میں، کمال درجہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کمال درجے کا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کسی انسان کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے، کسی انسان کے ساتھ ہماری امید نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ہے۔ تو جب اللہ، کیونکہ وہ بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں، دنیا میں جن بھی چیزوں سے محبت کرتے ہیں نا، سب سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو عبادت میں کیا کانسیپٹ آ گیا؟ پھر محبت کا بھی آ گیا، یعنی عبادت کن سے مل کر بنتی ہے؟ 3 انگریڈینٹس بتایا نا میں نے ابھی آپ کو، محبت، امید اور خوف۔ تو ہماری محبت بھی اللہ سے، ہماری امید بھی اللہ سے، اور اس کی رحمت کی امید بھی اللہ سے، اور اس کے عذاب کا خوف بھی اسی سے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر بن جاتی ہیں عبادت۔ دیکھیں، اب ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کیا ہماری جو سب سے شدید محبت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ کیا ہماری سب سے زیادہ امید اللہ سے ہوتی ہے یا انسانوں سے ہوتی ہے؟ ہمیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے یا رب کا خوف ہوتا ہے؟ پھر پتہ چلے گا کہ ہم عبادت کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دیکھیں، ایک عبادت ہوتی ہے صرف دعوے والی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، یا واقعی عملی عبادت بھی ہم کر رہے ہیں؟ یہ اب ہم نے خود دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فیصلہ کر دیا کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، وحی دے کر بھیجا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور انہوں نے کیا پیغام دیا ہمیں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی نبیوں کے آپ کو نام یاد ہے، سب نے ایک ہی پیغام دیا، اور کیا تھا؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں جوڑا، یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، کیا کہا؟ ایک واحد رب العزت اللہ، اس کی عبادت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی حکم دیا گیا تھا نا، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی کہ موت آ جائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر جمے رہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ نے عبادت کی، کبھی نہیں کی، کبھی اپنے رب کے بندے بن جائیں تو کبھی نعوذ باللہ شیطان کے بندے بن جائیں، یا پھر اپنے نفس کے بندے بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا حکم کیسے مانا تھا؟ ہم سب کو پتا ہے۔ ان کا آخری وقت پڑھ چکے ہیں آپ سب، آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی انہوں نے۔ دیکھیں، مرض الموت میں تھے، پھر بھی سر پر پٹی باندھ کر مسجد کی طرف نکل گئے تھے، 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے تھے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنی کمٹمنٹ انہوں نے آخری دم تک نبھائی۔ تو اب اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہمارے سر میں درد ہو جائے یا بخار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی دعا کھا کے سو جاتے ہیں کہ کئی نمازیں ہماری چلی جائیں، یہ فکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لینی چاہیے جس سے میری نماز ضائع ہو جائے۔ دیکھیں، مومن کو نا سب سے زیادہ فکر اپنی نماز کی ہوتی ہے، کیونکہ نماز عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی۔ اگر ہم وہی چھوڑ دیں گے تو کیا عبادت کی ہم نے؟ کیا دعویٰ کرتے ہیں ہم؟ یہ کیسی اللہ سے امید ہے؟ یہ کیسا اللہ کا خوف ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت ہی نہیں کر رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک، جب تک آپ کی ہمت سکت تھی،
آپ نے اپنا فرض پورا کیا. اور موت کی سکرات میں بھی مسواک کر رہے تھے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ مسواک کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے نا، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ عبادت کہلاتا ہے. مثلا بڑے سے بڑا کام، یعنی جیسے ابھی نماز کا ذکر ہوا، اور معمولی سا معمولی کام جیسے مسواک جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ دونوں کیا ہیں؟ عبادات ہیں. ٹھیک ہے. عبادت جب ہم کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سکرات میں نیکی کا حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے. کیا فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ الصلاۃ الصلاۃ. یعنی صرف خود نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس حال میں، یعنی موت کی سکرات طاری ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور اس وقت بھی نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کی ہے ہمیں؟ نماز، نماز اور تمہارے غلام یعنی ان کا خیال رکھنا. تو انسانوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، دونوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. پانی میں ہاتھ ڈالتے، پانی اپنے چہرے پر لگاتے. اللہ اکبر. اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہ موت کی سکرات ہوتی ہیں، یعنی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس حالت میں بھی اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کیا؟ کہ یا اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملانا. تو دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے نا. سبحان اللہ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں بھی اپنی موت کے آخری لمحوں تک اس بات کو نہیں بھولنا کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں. ہم اس کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں نا، اور اسی کی عبادت پر ہی ہمارا اختتام ہوگا. تو جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ کہاں جائے گا؟ انشاءاللہ عز و جل وہ جنت میں جائے گا. تو ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہو. لیکن یہ نصیب تبھی ہوگا نا جب میری اور آپ کی زندگی اس کلمے کے مطابق گزر رہی ہوگی. جو بھی اس کی شرائط ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوں گے کہ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کو دل سے مانا ہے، عمل سے مانا ہے یا نہیں. تو اصل صرف دعویٰ نہیں ہے، اب ہم نے اپنی زندگیوں کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم دنیا میں ایسا کام کر رہے ہیں کہ مرتے وقت ہمیں یہ کلمہ نصیب ہو جائے، پھر قبر میں نصیب ہو جائے، پھر آخرت میں نصیب ہو جائے. تو بس باتیں کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، اصل چیز ہے عمل. تو بس عبادت کی یہ ڈیفینیشن آپ یاد رکھیں کہ ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے، جس میں ہماری مخصوص عبادات آ جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہماری مالی عبادات جیسے مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات، خیرات اور رشتہ داروں کو دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دائیں بائیں آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے ہر ایک کو خیر پہنچانا، ہر ایک کے لیے بھلائی سوچنا. کیونکہ ہر وہ کام جس کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور ہر وہ کام جو صرف اپنے رب کی خاطر کیا جائے نا، وہ عبادت ہوتا ہے. کیونکہ اس میں انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے سامنے والا میری پسند کا ہے یا ناپسند کا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ خیر کر کس کے لیے رہا ہوں، فائدہ اس کو کیوں پہنچا رہا ہوں. تو جب آپ کی جو نیت ہے وہ رب کی رضا حاصل کرنا ہوگی، تو پھر تو آپ کی اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی عبادت بن جائے گی. دیکھیں دنیا والے بھی راضی اور ہمارا رب بھی راضی. تو گویا جس نے اپنے رب کی یہ بات قبول کر لی، اپنے رب کی بات مان لی، تو وہ عبادت میں لگ گیا. یعنی عبادت یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، جہاں بھی کر رہے ہیں، اپنے رب کی پسند کا کریں. جس چیز میں بھی آپ کو ہلکا سا شک ہو نا، بس اسے چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت میں شک نہیں ہوتا ہے. عبادت جو ہے نا وہ پورے یقین کے ساتھ کی جائے تو ہی فائدہ دیتی ہے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں فائدہ دیتی ہے. دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. لیکن دنیا میں بھی عبادت انسان کی ضرورت ہے.
عبادت کر کے میں اور آپ اللہ پہ احسان نہیں کرتے ہیں. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پاس بہت ہے فرشتے اس کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا جسم بھی صحت مند رہتا ہے، اور ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم مطمئن بھی رہتے ہیں. ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح ہم نماز اور روزہ یہ سب چیزیں جب کرتے ہیں نا تو اس سے ہماری دنیا میں بھی خیر آتی ہے اور آخرت میں بھی. تو عبادت جو ہے نا وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. عبادت سے خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی حفاظت ملتی ہے، ہمیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتا ہے. تو جو دل کا سکون ہوتا ہے نا وہ ہمارے چہروں پر بھی آ جاتا ہے. ایسے انسانوں کے چہرے جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کے رزق میں فراگی آتی ہے. تو یعنی عبادت جو ہے نا وہ دنیاوی فائدے بھی لاتی ہے اور اخروی تو ہے ہی پھر انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو. ٹھیک ہے، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو. تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے عبادت کرنی ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ فلاح پا جائیں، تاکہ ہمیں کامیابی نصیب ہو. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ عبادت گزار ہیں نا تو آپ کی زندگی بھی نا بڑی منظم ہوتی ہے. یو نو بہت آرگنائزڈ لائف آپ گزارتے ہیں کیونکہ آپ کا جو پورا دن ہوتا ہے نا وہ آپ نے پلان کیا ہوا ہوتا ہے اپنی نمازوں کے ارد گرد. آپ نے ہر چیز کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے اس نماز کے بعد کرنا ہے، وہ کام میں نے اس نماز کے بعد یا اس سے پہلے کرنا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب ایک مقررہ وقت پر ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے اسٹرکٹ ہیں، آپ بہت سختی کرتے ہیں، جی آپ اپنے اصولوں کے بڑے پکے ہیں، ایسی بھی کیا بات ہے؟ تو یہ کوئی سختی نہیں ہوتی ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. یہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. جس کو ٹائم مینجمنٹ آ گئی نا میں کہتی ہوں اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. کیونکہ ورنہ ہمارے پاس وقت بہت ہوتا ہے لیکن ہم اس کو پروڈکٹیو کاموں میں نہیں لگا پاتے، ہم اس کو ویسٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اینڈ پہ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا سارا دن کیسے گزر گیا. تو اگر ہم نے اس کی ڈویژن اچھے طریقے سے کی ہوتی، پلان کیا ہوتا تو وقت ضائع نہ کرتے ہم. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے نا، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی وقت نکالو، تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارا فقر دور کر دوں گا. وہ جو دیکھے نا دل میں لگا رہتا ہے نا، ہائے میری یہ بھی ضرورت ہے، ابھی میری وہ بھی ضرورت ہے، پتہ نہیں ایسا کیا تو کیا ہو جائے گا، ویسا کیا تو کیا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا مت سوچو، اگر تم میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو گے نا، میرے کاموں میں ہی اپنے آپ کو مشغول کرو گے تو دنیا کی تمام فکریں میں دور کر دوں گا. سبحان اللہ. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ترجمہ یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا؟ یہ 1 یا 2 رکوع یاد کرنا پورے ویک میں کوئی مشکل کام ہے؟ اگر آپ ان کی ڈویژن کریں. کچھ لوگوں نے لیسن نہیں بھیجا اس دفعہ، دیکھیں ڈرے مت گھبرائیں مت، ابھی تو آغاز ہے. آپ کو 2 رکوع ملتے ہیں، 2 رکوع میں چلیں آپ 15 آیات لگا لیں، 18 لگا لیں. اگر 3 بھی ڈیوائڈ کریں نا روزانہ تو آپ کے پاس 6 دن ہے، 6 دنوں میں آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس ایک دن میں اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم 3 آیات یاد کر سکیں، ان کا ترجمہ یاد کر سکیں؟ اللہ اکبر. شاپنگ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اپنے بچوں کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ان کے الٹے سیدھے لوازمات پورے کرنے کے لیے کچن میں ہم گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، اس کے لیے بہت ٹائم ہے. ٹھیک ہے جو ان کا حق بنتا ہے ان کو کھانا کھلائیے، لیکن فضول قسم کے ڈشز بنانے پہ اتنا ٹائم لگانے کی بجائے ہم یہ وقت قرآن کو بھی تو دے سکتے ہیں. اپنی بہن سے اپنی ماں سے کسی سے بھی باتیں کرنے پہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں، یہاں ہم سے 10 منٹ نہیں دیے جا رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف آؤ تو صحیح، تم 1 ہاتھ آؤ گے تو اللہ 2 ہاتھ آئے گا، ہم 1 قدم بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھائیں گے. ہم پہلے ڈر جاتے ہیں، نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہم سے نہیں ہوگا، دیکھیں نا اور بھی اتنے سارے کام ہوتے ہیں. تو اگر آپ اللہ سے مدد مانگیں گے نہیں تو اللہ آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ اللہ تو مدد انہی کی کرتا ہے نا
جو مدد مانگتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، ہمارے نیت میں بس پہلے ہی کھوٹ پڑ جاتی ہے. تو یہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ ہونے دیں، ڈرے مت، گھبرائیں مت. اللہ کی کتاب ہے، اسے یاد کریں گے، اسے پڑھیں گے تو یقین جانیں ہمارے وقت میں برکت پڑے گی، ہمارے رزق میں برکت آئے گی. ابھی میں نے کتنے فوائد بتائے آپ کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے نا. تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اس کو کلاس کا ہوم ورک سمجھ کے نہ کریں. یہ عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو جیسے آپ کی عبادت ہوگی ویسا آپ کو اجر بھی ملے گا. پھر وہ ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو عبادت کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ عز و جل. قرآن کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. گھبرانا نہیں ہے. گھبرانے والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. دیکھیں ہماری جو عبادت ہے نا اس کے بارے میں تو ہم سے قبر میں بھی سوال ہوگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور یہ وہی کہے گا نا، دیکھیں جس نے دل سے ہر کام، ہر نیکی اللہ کے لیے کی ہوگی. اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہوگا تو پھر تو وہ نہیں یہ جواب دے سکے گا. تو ہم نے عبادت کرنی ہے رب کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی یہ کام کرتے رہو تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اور یہ سارے کام عبادت ہیں. نماز پڑھنا، سلام کہنا کسی کو، کھانا کھلانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نیک اعمال ہی تو ہیں، اچھے اچھے اعمال ہیں اور یہ سارے عبادت میں شمار ہوں گے. تو اپنے رب کی عبادت کرو، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب ہے کون؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے. تو اللہ نے جو سب کو پیدا کیا ہے تو پھر عبادت بھی تو اسی کی کرنی چاہیے نا. اس بات پر دنیا کے انسانوں کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ ہمیں اوپر والے نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. تو جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر ہم پتھروں کی پوجا کیسے کر سکتے؟ یہ پتھر ہمیں کچھ نہیں دیتے. کچھ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور کچھ لوگ انسانوں کی پوجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جو تمہاری تربیت بھی کرتا ہے اور جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. دیکھیں مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا نا کہ یہ سب کس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ خالق کس کو مانتے تھے؟ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن شریک ٹھہرا دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں اللہ بھی ہے، اللہ نے بھی بنایا ہے سب کچھ، لیکن فلاں فلاں کام فلاں فلاں بت کے ذمے ہے، اس کے ذمے ہے، اس کے ذمے ہے. تو وہ شرک کرتے تھے. لیکن اب یہاں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ رب نے پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. تمہارے اوپر بھی جو احسانات ہیں وہ اس رب کے ہیں، اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد گزرے ان سب پر بھی جتنے احسانات تھے، جتنی نعمتیں تھیں کی، وہ کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے. ٹھیک ہے. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ دلیل پہلی کیا دی گئی کہ وہ تمہارا رب ہے جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے. پھر دوسری دلیل کیا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے نا، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں پوچھتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا تمہیں؟ خالق کون ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے. تو خالق کون ہے؟ خالق وہ ہے جس نے ہمیں زمین و آسمان دیے، وہاں سے روزی نکلتی ہے ہماری. آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، زمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتے ہیں. تو یہ کون دیتا ہے؟ صرف ہمارا رب دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اسی پر غور و فکر کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم صرف ایک انسان کی تخلیق پہ غور و فکر کر لینا تو ہم اللہ کے آگے سر مسجود ہونے سے رہ نہیں سکتے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے رہ نہیں سکتے. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری اصلیت کیا ہے.
کس چیز سے بنا ہوں میں؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے. اور پھر وہ قطرہ جب ماں کے رحم میں مرحلہ وار تخلیق کہ ایک کے بعد ایک سٹیجز بدلتے ہوئے ایک بچے کی شکل میں انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. 3 اندھیروں میں انسان کو تخلیق کیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کہاں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں کس طرح سے سٹیجز اس کے اندر رکھیں، کن کن سٹیجز سے گزرا، اور یہ جو ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا یہ پورا انسان بن گیا. تو اگر ہم ان سارے مرحلوں پہ غور کریں نا تو ہمیں سبحان اللہ اللہ کی قدرت پہ ہمیں حیرانگی ہو کہ یا اللہ کیسے، یہ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. صرف اپنی تخلیق پہ غور و فکر کریں. یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. ہم اپنی تخلیق پہ غور و فکر کریں گے، اپنی اصلیت پہ غور و فکر کریں گے تو اللہ کے آگے جھک جائیں گے. کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا اللہ کی عبادت کرنے سے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تخلیق پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ہمیں اپنے خالق ہونے کا احساس دلا رہے ہیں کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں. تو سب سے پہلے کس پہ کرنا ہے؟ اپنے وجود پہ. تو اس سے ہی ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے گا. اس کی حکمت کی طرف غور و فکر کریں، اس کی قدرت کی طرف غور کریں. پھر اس کے بعد یہ کیوں کہا کہ ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے؟ یعنی سب کو پیدا کیا نا. تو خصوصی طور پہ یہ کہا گیا ہے اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں نہیں پیدا کیا. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا میں اپنے باپ سے پیدا ہوا ہوں، باپ اپنے باپ سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے. سب کا خالق وہی ہے. اب پیدا تو اس نے کیا ہے، عبادت کیوں کرنی ہے ہم نے؟ وہ بھی وجہ بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ ہم متقین میں ہمارا شمار ہو جائے نا. کیونکہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تقوی جن کو حاصل ہو جاتا ہے نا انہیں جنت ملے گی. اگر ہم متقین بنیں گے تو ہی مفلحون میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ لعلکم. لعل امید کے لیے آتا. امید ہے کہ یعنی کوئی شخص عبادت کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے اس لیے مجھے تو اب جنت لازمی ملنی چاہیے. ایسا نہیں کہہ سکتے ہم. آپ جتنے چاہے نیک اعمال کر لیں، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی نا جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکے. ہم عبادت کر کے یہ حق نہیں جتا سکتے کہ ہم نے عبادت کی ہے تو اب ہم متقی بن گئے. نہیں، متقی صرف لفظی عبادت سے نہیں بن سکتے. ہمارے دل میں تقوی ہونا چاہیے. ہم پر اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جائیں گے. اور جنت کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین. متقین کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے. تو دنیا میں بھی تقوی والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، محسن بننا ہے. اس سائے سے اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اور کون ہے وہ؟ ان کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. خالق جو ہوتا ہے نا وہ عبادت کا مستحق ہوتا ہے. اب عبادت کا فائدہ کیا بتا دیا گیا؟ تقوی پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو عبادت سے تقوی حاصل ہوگا، تقوی سے کیا حاصل ہوگا؟ جنت. ٹھیک ہے، جنت ملے گی. لہٰذا عبادت کرنا کس کے فائدے میں ہے؟ ہمارے ہی فائدے میں ہے نا. اب ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کر رہے ہیں اور کون سے کام ایسے کر رہے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے نا اس کو چھوڑ دیں کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں کرنا. یہ میرے رب کو اچھا نہیں لگتا بس مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. اڑ نہیں جانا چیزوں پر. جو ہمارے رب کو پسند ہے بس وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہی عبادت بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کی طرف چلتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الذی، وہ جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم تمہارے لیے رزق نکالا. اب کرنا کیا ہے انسان نے؟ فلا تجعلوا پس تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو.
تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا، آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے، اس کے مزید دلائل ہمیں بتائے گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس لیے حقدار وہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دیکھیے جتنے ہمارے رب کے ہم پر احسانات ہیں نا، اتنے کسی کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بنایا ہے زمین کو ہمارے لیے؟ فراشن، فرش بنایا۔ فراش کہا جاتا ہے ہر بچھائی جانے والی چیز کو، تو عام طور پر اس کا ترجمہ بچھونا کیا جاتا ہے۔ تو زمین کو فرش بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا۔ زمین بچھی ہوئی ہے ہمارے سامنے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے آسانی ہوتی نا، آپ اس پر آرام سے چل سکتے ہیں، دوڑ بھی سکتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اس پر قرار پکڑ سکتے ہیں، آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پر آرام سے لیٹ جائیں نا تو سو بھی سکتے ہیں۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اوپر نیچے کر دیں، بلکہ کیا ہے، بالکل یہ ایک وسیع میدان ہے، سیدھی اسٹریٹ۔ دیکھیں زمین ہے اگرچہ اوول شکل میں، بالکل سیدھی بچھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں نا ہمارے لیے وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ نہیں معجزہ؟ بالکل ہے۔ یعنی اس پر رہنے سہنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہمیں، انسان کو اس کا استعمال کرنے کی سہولت ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش نہ بنایا ہوتا تو پھر انسان کے لیے یہاں پر رہنا مشکل ہو جاتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہے کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ اللہ نے اسے فرش بنا دیا تاکہ ہم اس کے کھلے راستوں پر چلیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، تو زمین کو اللہ نے انسان کے لیے کیا کیا ہے؟ پھیلایا، فرمانبردار بنا دیا۔ وہ بچھی ہوئی ہے ہمارے سامنے، ہم اس پر چلتے ہیں، اس پر کھودتے ہیں، پھر اس کے اوپر گھر بناتے ہیں، اس میں سے فصلیں اگاتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں۔ یہ ہماری مطیع اور فرمانبردار ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی زمین ہے، 7 زمینیں ہیں، اللہ نے کس کے لیے مطیع اور فرمانبردار کر دیا اس کو؟ ہم انسانوں کے لیے۔ اتنا بڑا فضل ہم پہ، ذرا اپنا حجم دیکھیں، کیا ہے ہمارا قد کاٹ، کتنے کو ہیں ہم، اور زمین کو دیکھیں ذرا کتنی بڑی ہے، وہ ہماری فرمانبردار ہے۔ ہم اس کو جیسے چاہتے ہیں نا ویسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم گھر بنانے لگے تو یہ الٹ نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس میں سبزیاں اگانا چاہیں تو سبزیاں نکال کے باہر نہیں پھینک دیتی ہے، ایسا نہیں کرتی ہے کہ ہم سبزی نہ اگا سکیں۔ ہم جیسے جیسے اس میں پانی ڈالتے ہیں، کھادیں ڈالتے ہیں، جو بیج ڈالتے ہیں، اگاتی ہے یہ۔ عمارتیں بناتے ہیں، درخت اگائے جاتے ہیں، اس پہ کتنی بڑی بڑی فیکٹریز لگائی جاتی ہیں، لیکن وہ آگے سے ہلتی نہیں ہے، آرام سے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کس نے بٹھایا اس کو؟ کس نے قرار دیا اس کو؟ اللہ نے، ہمارے لیے۔ جب کیا ہوتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی زمین ہوتی ہے، ہلنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زلزلے بھیجتے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ زمین کو میں نے ٹھہرایا ہوا تم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے تابع بنا دیا ہے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کافی بنا دیا اس کو۔ ہمارے رزق کا بھی سامان اس میں ہے، اور انسان مرنے کے بعد جاتا بھی اسی میں۔ زمین سے ہم کیا کیا نکالتے ہیں؟ معدنیات نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر باغات ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ تو زمین کا میں نے ابھی صرف چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس پہ غور و فکر کیجئے، یہ بھی ہمارا ہوم ورک ہے۔ زمین سے ہم کیا کیا نکالتے ہیں، کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں، اس پر ایک پراپر لسٹ بنانی چاہیے آپ کو۔ بنا کے شیئر کیجئے میرے ساتھ، میں گروپ میں شیئر کروں گی اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ کی یہ جو نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کرنا ہے، ہم نے تدبر کرنا ہے، بس ایسے یہاں سے پڑھ کے چلے نہیں جانا۔ اصل چیز ہے غور و فکر کرنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ جب ہم یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے نا تو عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا بنایا ہمارے لیے؟ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنایا۔ اب بنا جو ہے نا وہ گھر کی چھت کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے ایک چھت کی طرح بنایا، سبحان اللہ، محفوظ چھت بنایا۔ یعنی دنیا کو چھت تو پھر بھی گر جاتی ہے نا، لیکن آسمان ہمارے اوپر نہیں گرتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہی ہے، گویا
گھر ہے، یہ ہماری زمین بچھونا ہے، ہمارا آسمان چھت ہے جس کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جہاں پر بھی ہم نظر دوڑائیں گے نا، ہمیں اللہ کی تخلیق نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جب آپ اوپر سر اٹھاتے ہیں تو آپ کو آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے، اور سبحان اللہ بغیر ستونوں کے، یعنی بغیر سہاروں کے یہ چھت کھڑی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے نا، ورنہ گر پہ جائے ہمارے اوپر۔ دیکھیں یہ ہر طرح کی کمی بیشی کجی سے پاک ہے، اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے، کوئی ایسے رنگ نہیں ہے کہ جن سے ہم خوف کھائیں۔ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے؟ ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے نا، ایسے لگتا ہے غم پریشانیاں سب دور ہو گئی۔ تو زمین و آسمان ہمارے لیے گھر کی طرح ہے، جیسے گھر میں بچھونا ہوتا ہے نا، بستر ہوتا ہے اور پھر چھت ہوتی ہے، بالکل ایسے۔ تو اب یہ گھر کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا۔ بغیر پلرز کے یہ چھت کھڑی ہے۔ اب ہم جب گھر بناتے ہیں، بنیادیں رکھتے ہیں، تو پلرز بناتے ہیں نا، پھر چھت ڈالتے ہیں، ورنہ چھت ڈال ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کیسے کھڑا ہے آسمان؟ کتنی بڑی نشانی ہے ہمارے لیے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بھی اتارا ہے ہمارے لیے۔ جب بادل آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے، اور اس بارش کے قطرے جب زمین پہ پڑتے ہیں تو کیسے کیسے تر و تازہ سبزیاں، پھل نکلتے ہیں۔ جب آپ بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تو ذرا آپ باہر نکل کے دیکھیں، کیسا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دل میں ایک عجیب سے سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم وہاں کھڑے ہو کے، ونڈو میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ایک سیکنڈ میں کتنے قطرے اترتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے انہیں۔ اور پھر جتنی جگہ پر وہ گر رہی ہوتی ہے نا، جتنی تیزی کے ساتھ گر رہی ہوتی ہے، اور جتنے پیار سے، آرام آرام سے گر رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اپنے آپ میں یہ خوبصورت نظارہ ہے، کتنا زبردست نظام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس کی طرف ہم غور کریں تو اللہ کی رحمت اور قدرت ہی نظر آتی ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے نا، وہ بابرکت ہے، مبارک ہے۔ یعنی ہم جب یہ پانی آتا ہے نیچے زمین پہ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو سٹور بھی کر لیتے ہیں، پودوں کو پانی دیتے ہیں، اس سے نہاتے بھی ہیں، تو یہ برکت والا پانی ہے جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، فائدے کا ہے۔ پھر اس پانی سے کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ تمہارے لیے رزق نکالا، ہر طرح کے اناج، پھل، کھجوریں، میوے، کھیتیاں، اور بہت ساری اور بھی چیزیں۔ تو یہ ساری نعمتیں کہاں سے آئی ہیں؟ اس پانی کے زمین پر پڑنے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تو اب ہمیں خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کیا نکالا ہے زمین سے۔ ایسے پھل جن کے ذائقے اتنے خوبصورت، اتنے مزے کے ہیں کہ انسان اسے کھائے بنا رہ نہیں سکتا، اور انسان حیران ہوتا ہے۔ ہر سبزی دیکھیں، ایک اس کا عجیب، سب کا ڈفرینٹ ڈیزائن ہے، ڈفرینٹ کلرز ہیں، پھلوں کو دیکھیے، ڈفرینٹ فائدے ہیں، ڈفرینٹ کلرز ہیں، سردیوں کے پھل اور ہیں، گرمیوں کے پھل اور ہیں، سردیوں کی سبزی اور ہے، گرمیوں کی سبزی اور ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ؟ اللہ دے رہا ہے نا، کہاں سے؟ زمین سے۔ تو ثمرات سے معنی ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے نا، یعنی جو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ثمرات ہی ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ زمین تو ہے کیا؟ دیکھیں مٹی ہے نا، مٹی ہوتی ہے نا اس کے اندر، لیکن جو اس سے نکلتا ہے وہ کتنا خوبصورت رنگ لے کر نکلتا ہے، کتنے زبردست ذائقے لے کر نکلتا ہے۔ انسان کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، زمین بھی سرسبز ہو جاتی ہے، زمین کو زندگی ملتی ہے پانی سے، اور طرح طرح کا پھل وہ پھر ہمیں دیتی ہے۔ تو جب وہ زندہ ہوتی ہے نا، کب زندہ ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اسے پانی دیتے ہیں۔ تو جب وہ زندہ ہوتی ہے تو ہمارے لیے پھل نکالتی ہے، ہماری خوراک کا سامان پیدا کرتی ہے، جبکہ انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ تو ایک پتا بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ دیکھیں جب فال میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں تو کیا ہم پتے پیدا کر سکتے ہیں دوبارہ؟ نہیں پیدا کر سکتے۔ جب موسم دوبارہ بدلتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دوبارہ پتے آتے ہیں وہاں پر، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو عاجز ہیں۔ اب اتنا کچھ دیا ہمارے رب نے ہمیں، لیکن مطالبہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی ہے
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. ند کہتے ہیں برابر کو، ہمسر، یعنی اس کا معنی صرف شریک نہیں ہوتا بلکہ برابر. جیسے پارٹنرز ہوتے ہیں نا، کوئی 30% کا پارٹنر ہوتا ہے، کوئی 70% کا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے 50-50، یعنی بالکل برابر. ٹھیک ہے، تو اللہ کے برابر کسی کو نہیں کرنا. اللہ کے سوا ہر طرح کے، اللہ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، اس ہر طرح کے شرک کی یہاں نفی کر دی گئی ہے. یعنی عبادت میں اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں دیکھ سکتے، کسی کو نہیں مان سکتے، کسی کو یہ صفات نہیں دے سکتے جو صرف ہمارے رب کی ہیں. تو ایک ہمارا رب ہے، اسی کی کرنی ہے عبادت جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے. تو اپنے رب سے کرنی ہے محبت، ایسی محبت جو کسی سے نہیں کی. اپنے رب سے رکھنی ہے ہم نے امید، ایسی امید جو کسی سے نہ ہو. اور ایسا خوف بھی رکھنا ہے جو ہمیں کسی اور سے نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بڑا کرم کیا ہے، ہمیں نقصان سے بچا لیا ہے. کہ دیکھو اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مائل ہو جاؤ گے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے، تکلیف اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے ساتھ کیا کرو، شریک نہ ٹھہراؤ. بس توقعات مجھ سے رکھو، امیدیں مجھ سے لگاؤ، دعائیں مجھ سے مانگو، میں سب پوری کروں گا، معافی مجھ سے مانگو، میں بخش دوں گا. تو یہ ہے ہمارا رب. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دو، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو پیدا اس نے کیا ہے، رزق اس نے دیا ہے، اور ہم اپنی محبتیں اور وابستگیاں اوروں کے ساتھ لگا دیں. تو اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آگے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور کہا جا رہا ہے اور اگر تم ہو کسی شک میں، مما اس میں سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بصورت کوئی صورت میں مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر ہو تو سچے. تو کہا جا رہا ہے اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. تو اس سورہ کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا تھا. کچھ یاد ہے کیسے کروایا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ادنا سا بھی شک ہے نا، تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت پیش کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو بات ہو رہی تھی عبادت کی، تب یہ قرآن کی بات کہاں سے آ گئی؟ اب کڑی کے ساتھ کڑی جوڑے نا. دیکھیں، عبادت کرنے کے لیے معیار کیا ہوگا، صحیح اور غلط کیا ہے، کیا عبادت ہے کیا نہیں ہے، یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے ہمیں یہاں سے قرآن کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے. دیکھیں، قرآن کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، پورے یقین کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ کیا کہا گیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کسی قسم کا شک ہے نا تو اسے دور کرو، تاکہ جو کچھ بھی کرے نا وہ ہمارے حق میں حجت ہو. دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے اگر آپ شک میں کرتے ہیں نا، ریب کے ساتھ شک ہوتا ہے، ریب ایسا شک ہوتا ہے جو بالکل بے چین کر دے آپ. تو جب کوئی بھی انسان کوئی کام کسی شک میں کرتا ہے، بے چینی میں کرتا ہے، تو وہ فائدہ نہیں دیتا اس کو. انسان کا عمل جو ہے نا، بس وہ برائے نام ہی عمل ہوتا ہے، انسان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کسی انسان کے رویے پہ شک ہو جائے نا، کسی کے کھانے میں شک ہو جائے، کسی بھی چیز میں، تو انسان کی زندگی جو ہے نا بے مزہ ہو جاتی ہے، مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو یہاں کس چیز کا شک ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، مراد کیا ہے جی؟ قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. اب یاد رہے کہ کتنی خوبصورت بات کی ہے، علی عبدنا، ہمارے بندے پر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے یہ ان کی بہترین صفت بتائی جا رہی ہے. کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ اپنے نبی پر ہم نے نازل کیا، لیکن نہیں، یہاں عبدنا کہا. سبحان اللہ.
صفت عبودیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، وہ سب کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پسند کرے گا نہیں کرے گا، وہ کرے گا نہیں کرے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اسے لوگوں کا خوف نہیں رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہر وقت لوگوں کی غلامی میں ایسے لوگ نہیں جیتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے انسان کو خوش نہیں کرتے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے چنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ ہونا نا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا نا، وہ دوسروں کا بندہ بن جاتا ہے، دوسرے اس کو پھر اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، پھر اللہ کا دشمن اس کو اپنی عبادت، یعنی شیطان اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید، جو آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے اس وقت، کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ شک ہے نا، تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، یعنی لمبی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جیسی بھی ہو بنا لاؤ۔ اگر دیکھیں سورہ بقرہ جیسی نہیں بنا سکتی تو کچھ چھوٹی بنا لو، جیسے انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹی سورہ نا یہ قرآن پاک کی، اس کے تقریباً 14 کلمات ہیں اور 68 حروف ہیں، سب سے چھوٹی سورہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنا لو، نہیں بلا سکتے نا خود، تو اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، یعنی جو تمہارے ساتھ مددگار ہے نا ان کو بھی بلانا چاہتے ہو تو بلا لو، اکیلے نہیں تم سے کام ہو رہا تو لوگوں کو اکٹھا کرو، ان سب کے ساتھ مل کر کوئی چیز تیار کرو۔ یہ دیکھیں چیلنج کی انتہا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ عابد اور ان کے معبودوں سب کوئی چیلنج کر رہا ہے، یعنی شہداء تمہارے جو بھی معبود ہیں، مددگار ہیں، جن سے تمہیں بڑی بڑی توقعات ہیں کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہیں، تمہارے کام آتے ہیں، ان کو بھی بلا لو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود ہی لکھ لیا ہے، تو لاؤ ذرا پیش کرو۔ نہیں پیش کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ دیکھیں باقی انبیاء کے جو معجزات تھے نا وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی بھی باقی ہے، آپ کا پیغام باقی ہے، یہ قرآن بھی باقی ہے جو آپ کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے نبی کو عطا کیے گئے ہیں اور لوگ اس پر ایمان بھی لائے ہیں، لیکن مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے نا وہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن ہے، جو اللہ نے صرف میری طرف وحی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء کی نسبت قیامت کے دن زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال قرآن کیا ہے جی؟ ایک معجزہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ آپ اسے پڑھیں، دن رات پڑھیں، بار بار پڑھیں نا، آپ اسے بیزار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی اور کتاب نہیں اتنی دفعہ نہیں پڑھی جاتی، انسان تھک جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ میں سے دیکھیں ہر ایک کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، اور ہر دفعہ پڑھ کر اس کے نئے مطلب سمجھ آتے ہیں، نئے خزانے ملتے ہیں، نئے نکات ظاہر ہوتے ہیں جو پہلی قرات سے پتہ نہیں چلتے، پہلی دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا ہمیں، پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر نئے نئے راستے کھلتے ہیں، نئی نئی چیزیں کھلتی ہیں، اس کی تاثیر بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس کی برکت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو بعض اوقات دیکھیں عبادت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو پڑھتے ہیں تو عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، زندگی کا ایک مقصد کیا ہے وہ سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے نا یہ دلوں کو بدلنے والی ہے، عمل کو بدلنے والی کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے والے دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو کیا کہا گیا ان کو کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، اور وہ نہیں بنا سکتے تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم نے کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈرو ساگ سے، اللہ وہ جو وقودھا ایندھن ہے اس کا، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت للکافرین جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی تم ایسی صورت نہ بنا کے لا سکے، اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اس قرآن جیسی کوئی چیز تم لا بھی نہیں سکتے ہو،
تو اس پر مان جاؤ نا کہ یہ پیغمبر سچا ہے اور یہ کتاب سچی ہے. فاتقوا النار، ٹھیک ہے، فاتقوا النار کہا گیا آگے. نہیں مانو گے تو بس ڈرو اس آگ سے. انجام کیا ہوگا؟ یہ آگ. اس سے بچنے کی فکر کرو. التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر. دیکھیں وقود وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو جلایا جائے، ایندھن یعنی کہ فیول. اب اس کا فیول کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر. اب انسان تو وہی جائیں گے نا جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا. پتھروں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو یہ وہ بت ہوں گے جو پتھر کے تھے، یا پھر لکڑیوں کے جو مجسمے بنائے ہوئے تھے ان کو جلایا جائے گا، کیونکہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، تاکہ وہ دیکھیں کہ جن کی ہم پوجا کرتے تھے ان کا کیا حال ہوا ہے. اور پھر دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گندک کے پتھر ہیں. گندک یعنی سلفر، کیونکہ حجارۃ اس کے معنی جو ہے نا یہ عام پتھر نہیں ہے بلکہ گندک کے پتھر ہیں. گندک کے پتھر کیوں؟ کیونکہ ان پتھروں کی آگ جو ہوتی ہے نا بہت تیز ہوتی ہے، اس میں ہیٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا دھواں بڑا تھک ہوتا ہے، بہت اسمیلی بھی ہوتا ہے. اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ دور دور تک اس کی اسمیل پھیلی ہوتی ہے اور انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا بات یہ کہ وہ جسم کے ساتھ نا چپکی بھی رہتی ہے، یعنی ایسے پتھر جب پگھلتے ہیں نا تو وہ پھر چپک جاتے ہیں. یہ اس کی سزا ہے جو کفر پر اڑا رہتا ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا. تو عذاب عظیم تو کس کے لیے جی؟ کفار کے لیے. لیکن آگ سے بچنے کے لیے تو ہم سب کو کہا گیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مومنوں کو بھی بچنا ہے، مسلمانوں کو بھی بچنا ہے، کوشش کرنی ہے. ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن کیا ہم پکے سچے مومن ہیں؟ کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمیں ایسی آگ سے بچائے جس کا ایندھن خود بذات خود انسان ہے اور پتھر بھی ہیں؟ ابن مسعود کہتے ہیں وقودها الناس والحجارہ کے بارے میں کہ یہ گندک کے پتھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن آسمانی دنیا میں پیدا کیا اور کفار کے لیے تیار کیا، یعنی جب سے یہ بنائے جا چکے ہیں. اور دنیا کی آگ جہنم کا 17واں حصہ ہے. اللہ اکبر، یعنی اتنی آگ ہوگی اس دن. یہ دنیا کی آگ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. آپ ذرا کچن میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کوئی گرم چیز لگ جائے، آپ کو توا لگ جائے روٹی بناتے ہوئے، کوئی کیٹل لگ جائے، گلاس گرم لگ جائے، تو توبہ توبہ نکلتی ہے نا ہمارے منہ سے. یہ بھاپ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے، اسٹیم نکل رہی ہوتی ہے نا کھانے میں سے، ہاتھ آ جائے کیا ہوتا ہے؟ جلن ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، زخم ہو جاتے ہیں. تو اس آگ تو سہ نہیں سکتے ہم. تو اس آگ پر کیسے ہم لوگ صبر کیے بیٹھے ہیں؟ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا. یہ صرف کافروں کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہم جیسے مسلمان جو ہے نا ان کو بھی کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے بھی یہ میسج ہے، ہم نے بھی سیکھنا ہے کہ جب ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ لوگ کیسے کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، امت مسلمہ ہے نا، آخر میں تو ہم نے جنت میں جانا ہے. میں کہتی ہوں کہ آخر میں تو جنت میں جانے کا کہہ دیتے ہیں، یہ جو آغاز ہے وہ کیسے جہنم میں تصور کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یعنی ہم تو ایک لمحہ نہیں گزار سکتے ایسی جہنم کی آگ جو بھی ڈسکرپشن یہاں پہ دی جاتی ہے. تو کیسے ہم اتنے مزے سے بیٹھے آرام سے کہہ دیتے کوئی بات نہیں، آخر میں تو جنت میں ہی جانا ہے. اللہ اکبر، اتنے ہی ہمارا صبر ہے آگ پر کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ اعدت للکافرین، تو یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن جو بھی انسان قرآن پڑھ کر بھی اس کو نہ مانے، اس کے مطابق عمل نہ کرے، تو ان کو بھی اس خوفناک انجام سے ڈرنا چاہیے اور اس آگ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قرآن میں آتی ہے یہ دعا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعائیں مانگنی انشاءاللہ.
سجدوں میں دعائیں مانگنی ہے، رو رو کے دعائیں مانگنی ہے، اللہم اجرنا من النار مانگنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا، تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہر روز کوشش کریں کہ کسی نہ کسی سجدے میں روزانہ کم از کم 3 بار تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم اجرنا من النار۔ اب یہ ڈیلی کے کرنے کے کاموں میں آپ لکھ لیں انشاءاللہ سے بچیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیجئے ان کو جو آمنوا ایمان لے، وہ عملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، انا کہ بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی بھی روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، من ثمرتن کوئی بھی پھل، رزقن بطور رزق، قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا رزق دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، واتو حالانکہ وہ دیے جائیں گے، بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرۃ نہایت پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے نا تو انسان خوب ڈر جاتا ہے، تو پھر اللہ طرف سے خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں اور پھر اعمال صالح کا شوق بھی دلاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ آتا ہے، ڈراوا اور خوشخبری ساتھ ساتھ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر تھے، تاکہ مومن اللہ کی رحمت کی رغبت بھی رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے، اور اسی طرح مغفرت کی امید بھی رکھے۔ تو بشارت کیا ہوتی ہے؟ بشارت ایسی چیز کی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کرتے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو وہ خوشی انسان کے چہرے سے بھی نظر آنے لگتی ہے، انسان کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی نظر آنے لگتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے، انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ آج خوشخبری دے دیجئے، کن کو؟ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ عامل الصالحات اور ان کو جو نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عمل صالح ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ عمل صالح کے بغیر نا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں۔ تو عمل صالح کی 2 شرائط ہیں، کیا؟ پہلی شرط تو یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ شریعت کے مطابق ہو، من گھڑت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ 2 کام کر لیں گے نا تو خوشخبری کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ ایسے باغ کو جس میں گھنے درخت ہوتے ہیں، اور جنتوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، کیا آتا ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرے گا اس کے لیے کیا ہوں گی؟ جنتان، 2 جنتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جنت تو ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ اور سب سے بڑی عمدہ اور بلند درجہ جو جنت ہے وہ کون سی ہے؟ جنت الفردوس اور جنت عدن، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی ہے؟ جنت الفردوس مانگنی ہے۔ آپ جو بھی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں نا یہاں قرآن میں یا حدیث میں بھی، آپ امیجن نہیں کر سکتے، آپ اپنے مائنڈ میں جو بھی میپ بناتے ہیں نا وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہت ڈفرینٹ ہوگا وہ۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی ہے جنت۔ اور ہم جو اپنے پاس سے ہی ایک بنا لیتے ہیں، کوئی خوبصورت جگہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کیا دنیا میں جنت ہے، تو وہ جنت کیسی ہوگی ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی دیوار کو سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی باؤنڈری وال بنائی ہے، اس میں نہریں ہیں، ان کے درختوں کو کاش کیا ہے، فرشتوں نے ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے۔ یعنی جو ایمان لا کر عمل کریں گے اور یہاں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا سیمٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اور اس کے سنگریز موتی اور یاقوت ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ہے جنت۔ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اب باغوں کے نیچے دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دنیا والی شراب نہیں ہے، یہ خالص جنتیوں کے لیے شراب ہوگی، اس سے نشہ نہیں ہوگا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہی نہروں سے نا وہاں کے جو درخت ہیں وہ بھی شراب ہوتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے پھل بھی اگیں گے اس سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نہریں بنائی ہیں نا، اس میں انسانوں کے پینے کے لیے ایسا سامان ہوگا جس سے وہ لذت پائیں گے، اور خاص طور پہ نہر کوثر جو جنت میں ایک نہر ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو دونوں کنارے جو ہے نا وہ سونے کے ہوں گے، اس کا پانی موتیوں جیسا ہوگا، سبحان اللہ، دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، ٹھنڈا، سفید، خوشبودار۔ تو پہاڑوں سے نہریں نکلیں گی زمین کی سطح کے اوپر، یعنی اندر سے نہیں نکلیں گے، مٹی کے نیچے سے نہیں نکلیں گے، اوپر اوپر نظر آئیں گے آپ کو۔ یا اللہ ہم سب کو اس جنت میں داخل کر دینا، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر کیا آیا ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو کوئی پھل ملے گا نا، تو وہ کیا کہیں گے، تو ہمیں تو اس سے پہلے بھی اس طرح کا پھل ملا ہوا ہے شاید۔ اب دیکھیں، وہ ہو سکتا ہے اسی کی جنس میں سے ہو جو ہم نے دنیا میں کھایا، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کی جو لذت ہوگی وہ اپنی ہی ہوگی۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی پھل زیادہ دیر تک پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے، بد ذائقہ ہو جاتا ہے نا، خراب ہو جاتا ہے۔ وہاں کے پھل کبھی خراب نہیں ہوں گے، بد ذائقہ نہیں ہوں گے، اور وہاں پہ کوئی عجیب و غریب چیزیں نہیں ملیں گی، انسان دیکھ کر انہیں ایک دم سے گھبرا جائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ کھانے کی کوئی بھی نئی چیز دیکھتا ہے نا تو پہلے تھوڑا سا ٹھٹکتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے نا کہ اس کی شکل کم از کم ویسی نظر آ رہی ہے جیسے اس نے پہلے کچھ کھایا ہو، تو رغبت سے کھاتا ہے، تو ایسا ہی ہوگا وہاں پر بھی۔ پھر کیا کہا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، متشابہ کسے کہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں، یعنی بعض کہتے ہیں کہ رنگ میں مشابہت رکھتے ہوں گے، نام مختلف ہوں گے، بعض کہتے ہیں نام ویسے ہی ہوں گے لیکن باقی چیزیں ان کی مختلف ہوں گی۔ جیسے آم ہے نا، تو شکل میں یا رنگ میں آم جیسا دکھ رہا ہوگا، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا، سبحان اللہ۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے نام مختلف ہوں گے یا ذائقہ مختلف ہوگا یا خوشبو مختلف ہوگی، لیکن وہ اس دنیا جیسے نہیں ہوں گے، ان سے بہت بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا بتائے گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو ازواج جو ہے نا وہ زوج کی جمع ہے، زوج کا لفظ جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر عورتیں مراد پاکیزہ جوڑے بھی ہیں، اور پھر ازواج یعنی بیویوں کے لیے بھی جیسے آیا ہے ابھی بتایا، تو دونوں معنی کیے جاتے ہیں، پاکیزہ جوڑوں کے لیے بھی اور خالی بیویوں کے لیے بھی۔ اب کیا ہے، یعنی ان کے اخلاق اتنے پاک ہوں گے، جسمانی بناوٹ بھی اتنی پاک ہوگی، زبان پاک ہوگی، نظریں پاک ہوں گی، یعنی ان کے اندر جو سب سے اعلیٰ کوالٹی بتائی گئی ہے نا وہ کیا ہے، پاکیزگی۔ دیکھیں کسی بھی انسان کے اندر نا آپ کو سب سے اچھی جو کوالٹی لگتی ہے نا اس کی پاکیزگی ہوتی ہے، کہ زبان سے کوئی گندا لفظ نہ نکلے، ذہن میں کوئی گندی نیگیٹو سوچ نہ آئے، گندگی نہ ہو۔ تو جنت میں نا جب جائیں گے تو وہاں پر ایسی عورتیں ہوں گی سبحان اللہ، جو حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، بول و براز سے پاک ہوں گی، جو بھی گندگی جس بھی قسم کی اس گندگی سے پاک ہوں گے، اور کیا ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سبحان اللہ۔ تو جب جتنی جنتی جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے نا، اور جہنمی جہنم میں، تو موت کو نا ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس دیوار پہ کھڑا کیا جائے گا جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہوگی۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت، تو وہ خوفزدہ ہو جائیں گے کہ آواز دی ہے ہمیں، جھانکیں گے نا۔ پھر آواز دی جائے گی اے اہل جہنم، تو وہ خوشی سے جھانکیں گے کہ شاید ان کو بلایا ہے تو اب ان کی بخشش ہونے لگی۔ پھر دونوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم تو اسے پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے جسے ہم پہ مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس دیوار کے اوپر جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے نا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ یہیں پہ رہو گے، اور جہنم والوں سے بھی کہا جائے گا
کہ تم اب ہمیشہ یہیں پہ رہو گے۔ تو اس کو دیکھ کے جہنم والے اگر غم سے مر سکتے نا تو مر جاتے، لیکن وہاں تو موت آنی نہیں ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو کیا دینا ہے؟ خوشخبریاں، صرف ڈرامے نہیں دینے ہیں، خوشخبریاں بھی دینی ہیں۔ اچھی ہوتی ہیں نا خوشخبریاں؟ ڈراوے والی باتیں کرتے جائیں گے تو لوگ تو پیچھے ہٹ جائیں گے، کچھ لوگ تو اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ خوشخبریاں بھی دینی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خوشخبری بھی دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو جنت کی خوشخبری دینی ہے تاکہ ہم عمل صالح کرنے کی طرف آئیں۔ تو کیا کرنا ہے جی؟ دوسرا، جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے جس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور کام بھی ایسے کرنے ہیں۔ کیا ہم عمل صالح کر رہے ہیں یا بس ایسے ہی ہمارے دعوے ہی ہیں؟ یہ بھی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خالی دعوے نہیں ہونے چاہیے نا، عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ عمل صالح ہوں گے تو ہی ہم جا سکیں گے جنت میں، ورنہ بس آرزویں ہی رہ جائیں گی۔ تو خالی آرزویں، خواہشیں، یہ ہمیں جنت میں نہیں لے کے جا سکتی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک نہیں شرماتا اللہ، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعودۃ، خواہ وہ مادہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، جو اس کے اوپر، یا جو اس کے اوپر ہے، فاما الذین آمنوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ علم رکھتے ہیں، انہ، کہ بے شک وہ الحق حق ہے، من ربی، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کہ اللہ نے ارادہ کیا کیا ہے، بہذا مثلا، اس مثال کو بیان کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، کہ وہ اس کے ذریعے بڑوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بڑوں کو وہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا الا الفاسقون، مگر ان کو جو فاسق ہیں۔ تو ابن عباس، ابن مسعود اور کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی نا، جو بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، آگ کی اور بارش کی، تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس بات سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، تو پھر یہ مثالیں تو بجا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے، اس آیت کا سبب نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی نا، جس کا ذکر آپ سورہ حج اور سورہ العنکبوت میں پڑھتے ہیں، تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیر چیزوں کے ذکر سے کیا ارادہ کیا، یعنی قرآن تو اتنی مقدس کتاب ہے نا، تو اس میں مکھی کی بات اور مکڑی کی بات کیوں آئی ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشرکین نے کہا کہ ہم ایسی چیزوں کی تو عبادت ہی نہیں کرتے ہیں جن کی مثال بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے نا، تو اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالیں بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، استغفر اللہ۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی حیا نہیں کہ وہ مکھی، مکڑی یا اس سے بھی حقیر چیز جیسی یہ مچھر جس کو سمجھتے ہیں اس کی مثال دیں۔ تو مقام یہ اعتراض کا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ کا ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے بات اچھی سمجھ آتی ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ حیا کا مطلب ہوتا ہے خود کو ایسے کام سے روکنا جو عیب والا ہو، قابل مذمت ہو، یعنی کسی ایسے کام سے رک جانا جو انسان کے اوپر عیب لگاتا ہو، جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا نا۔ اور پھر اس میں اپلائیڈ میننگز بھی آ جاتے ہیں کہ جب کوئی حیا کرتا ہے نا تو پھر کیا کرتا ہے، وہ رک جاتا ہے نا اس کام سے، کیونکہ اسے لوگوں کو خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا ایک مطلب یستحیا کا یخشا بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہارے اعتراض سے، تمہاری ملامت سے، تمہارے کرٹیسزم سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، نہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرنا تو ہمیں چاہیے، استغفر اللہ، جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ورڈ آیا ہے ما بعودتن، بعودہ سے مراد ایزا دینے والا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ یہاں بعودہ سے مراد مچھر ہے، بلکہ مادہ مچھر۔
ٹھیک ہے. اب مچھر کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک حقیر چیز ہے نا، ٹھیک ہے، ردی ہے، کچھ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ مچھر کی کمر پر ایک اور کیڑا اپنی زندگی گزارتا ہے جس کو عام آنکھ سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال اپنے بندوں پہ رحم کرتے ہوئے دے رہے ہیں، نہ کہ شرماتے ہوئے. رحم کیوں؟ تاکہ بندے سمجھ جائیں نا، کیونکہ بات سمجھیں گے تو پھر اس پر عمل بھی تو کریں گے. اب دیکھیں، جو چیز جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا تو اس کو دیکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اتنی چھوٹی سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو وہی ہے نا. تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ مچھر کیا ہے. مچھر کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مثال ہے. ہم نے کبھی ریسرچ نہیں کی ہے اس پہ، ہم بس اسے ایسے ہی حقیر سمجھتے ہیں. دیکھیں، نمرود کی موت کا سبب بنا تھا یہ مچھر. حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو وہ اس میں سے کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. اللہ اکبر. تو یہ جو ساری دنیا ہے نا، مچھر کا پر بھی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں. تو دنیا میں اگر آپ کو کوئی بھی سٹریس ہے نا، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، کسی سے کوئی حسد ہے، کوئی جلن ہے دل میں، کچھ بھی ہے، یاد رکھیں کہ اس کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو میں کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہوں؟ میں نے ہلکان نہیں کرنا، میں نے پروڈکٹیو بننا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھتا ہوگا. یعنی بظاہر مچھر کی مثال کسی چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا ریسرچ کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مچھر ہے نا یہ انتہائی خطرناک جاندار ہے. اس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کی موت کا سبب بھی یہی مچھر بنا تھا، اور نمرود کی موت بھی اسی مچھر سے ہوئی تھی، اور عبرتناک موت ہوئی تھی. دیکھیں، مچھر کی نا تقریباً 3500 اسپیشیز ہیں، اور ان میں سے جسٹ 200 اقسام ایسی ہیں کہ جن کی صرف مادہ مچھر ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہیں. نر مچھر جو ہے نا پھولوں پودوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرنے لگ جاتا ہے. اب مادہ مچھر کو انڈے دینے ہوتے ہیں تو اس کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے تو وہ خون پیتی ہے. تو مچھر جو ہے نا وہ انسان سے بھی قدیم ترین مخلوق ہے. ایک اندازے کے مطابق زمین پر یہ 1 کروڑ سال سے بھی زیادہ رہا ہے. اللہ اکبر. اور مچھر کی عمر 5 سے 6 ماہ ہوتی ہے. اس کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک دل سینے میں 2 پروں کے ساتھ اور 2 دماغ ہوتے ہیں اس کے. اللہ اکبر. چھوٹی سی چیز ہے، 3 دل 2 دماغ. سبحان اللہ. اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ہر آنکھ میں تقریباً 1000 لینز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو پتا نا مچھر جو ہے وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے. پھر اس کے منہ میں کہا جاتا ہے 48 دانت ہوتے ہیں. 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنا پر ہلا سکتا ہے. یہ اس کے منہ میں 6 سوئیاں ہوتی ہیں، ہر ایک اپنا کام کرتی ہے. جب وہ خون پینے لگتا ہے سب سے پہلے لعاب دہن سے وہ جگہ سن کر دیتا ہے تاکہ کاٹتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے. جب وہ پی چکتا ہے نا تو پھر اس کے بعد ہمیں خارش شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ ہر سال تقریباً 700 ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، جن میں سے 1 ملین کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. تو زیادہ تر بیماریاں جو ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ ملیریا، ڈینگی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اندر ہے جسے لوگ بہت حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتے. سبحان اللہ. تو اس مچھر کی ریسرچ ہی کر لے نا تو اللہ کی قدرت پہ رشک آتا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، سچ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. ٹھیک ہے. وہ ان مثالوں میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے نا، تبھی تو ہمیں حکمت سمجھ آئے گی ہر چیز کی. تو مومن اپنی عقل کے ساتھ آیات کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں. جو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ بھی سمجھ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رب نے کہا ہے تو یہ حق ہی ہے، سچ ہی ہے. وہ کوئی اس میں کجی تلاش نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، گمراہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے تو ہدایت کے راستے کھولے ہیں نا، لیکن جو نہیں لینا چاہتا ہے اس کو نہیں ملتی ہے ہدایت، اس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ چھوڑتا کس کو ہے؟ ظالموں کو.
नाशुक्रे इंसानों को, झूठे लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता है। अल्लाह इसके जरिए फासिकों को ही सिर्फ गुमराह करता है। फिस्क, फिस्क का लुग़वी मायने होता है बाहर निकल जाना। फिस्क कहते हैं गुनाह करके अल्लाह की इताअत से, अल्लाह की हदूद से बाहर निकल जाना। तो फिस्क की भी दो इकसाम है, फिस्क अकबर यानी इस्लाम से बाहर निकल जाना, और फिस्क असगर इस्लाम में रहते हुए नाफरमानियां करना। तो अल्लाह ताला मुत्तकीन को हदायत देता है और फासिकीन को गुमराह कर देता है। ठीक है, तकवा क्या है? एहतियात से जिंदगी बसर करना, और फिस्क क्या है? एहतियात ना करना, ख्वाहिशात में अंधे होके बस चलते रहना। ठीक है, बहुत सारे लोग ना तकदीर को मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह चाहता ही नहीं है नाउजुबिल्लाह कि हमें हिदायत मिले। अस्तगफिरुल्लाह, तो ये अल्लाह पे इल्जाम है? क्या हमने लोहे महफूज पढ़ लिया? क्या तकदीर का इल्म आ गया हमारे पास? हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत नहीं देना चाहता है? कोई बंदा कैसे ये बात कर सकता है? अल्लाह ताला को कैसे ब्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। हमें कोई इल्म नहीं है, तकदीर तो अल्लाह का राज है, ये अल्लाह को इल्म है, कोई इंसान नहीं बता सकता। इसलिए इस तरह की बातें अपने मुंह से भी नहीं निकालनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यनकुदूना, वो लोग जो तोड़ डालते हैं किसको? अहदल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिन बादि मीसाक़िही, अपना पक्का करने के बाद, वो यक़तऊना मा अमरुल्लाह, और वो काट देते हैं जिसका भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, बिही, साथ उसके, अन युसला, के वो जोड़ा जाए, व युफ़सिदूना, और वो फसाद करते हैं, फिल अर्द, ज़मीन में, उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और यही लोग हैं जो कि खसारा पाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? अब फासिकीन की अलामात यहाँ पर बताई गई हैं कि फासिक कौन होते हैं। और भी बहुत सारी अलामात हैं, लेकिन इस आयत में खास तौर पर जो बातें बताई गई हैं उसमें नंबर 1 पर तो ये है कि वो क्या करते हैं? अहद को तोड़ते हैं। ठीक है, कौन सा अहद? अल्लाह के साथ भी हम कुछ अहद करते हैं, कुछ अहद हम लोगों के साथ भी करते हैं। अल्लज़ीना यनकुदूना, नक़द कहते हैं ऐसी चीज को तोड़ना और खोल देना जिसको पहले जोड़ा और मिलाया गया हो। जैसे रस्सी है ना, आपने कोई गिरा लगाई, फिर आपने इसे खोल दिया। ठीक है, या कोई भी चीज मिलाई थी, फिर आपने इसको अलग कर दिया, यानी जो किया उसको अंडू कर देना। ठीक है ना, तो यहाँ मजाजी तौर पर अहद तोड़ने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये काटने की बजाय खोल देने के मायनों में ज्यादा मौसर है। तो जब किसी चीज को बांध कर खोला जाता है ना, तो उसकी शक्ल बदल जाती है, बिगड़ जाती है। दूसरा क्या है? अहद और मीसाक। अहद जो है ना, वो वादे या मायदे के मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मिन बादी मीसाक ही है ना, उसमें मीसाक का लफ्ज जो है ना वो वसूक से है, जिसका मतलब होता है किसी से पक्की यकीन दहानी रहना। यानी मिसाक वो अहद होता है जिसे कसम के साथ पुख्ता किया गया हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? तोड़ डालते हैं इसको। अब अल्लाह के साथ हमने क्या किया है? वादा है अलस्त, अहदे अलस्त बोलते हैं। अल्लाह ताला ने जब हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला तो हमसे अहद लिया ना। उस वक्त हम चूंटियों की शक्ल में थे, सबने अहद किया, सबने कहा कि हाँ या अल्लाह तू ही हमारा रब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा हाँ आप ही हमारे रब हैं। लेकिन दुनिया में आके हम सब भूल गए, अपनी अपनी दुनिया में लग गए। तो इसी तरह अल्लाह की इताअत का जो अहद है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के हम करते हैं कि हम सिर्फ आप ही को माबूद मानते हैं, मगर फिर औरों के पीछे चल पड़ते हैं। तो तीसरा अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का है, जो हर नबी ने अपनी उम्मत पर और अहले किताब से लिया था। अच्छा, इंसानों के ना आपस में भी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे वादे होते हैं। हमारे दीन में अहद तोड़ने की सख्त ममानियत है और इसे मुनाफिक की सिफ्त कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स का ईमान ही नहीं जिसमें इमानत का पास नहीं, और उस शख्स का दीन नहीं जो अहद की पाबंदी नहीं करता। मुनाफिक की खसलतें भी पढ़ी है हमने कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो तोड़ देता है, और क्या करता है? अमानत में खयानत करता है। तो अहद शिकनी से ना दिल में निफाक का बीज पड़ जाता है, और क़यामत के दिन धोखा देने वाले का खास झंडा होगा जिससे वो पहचाना जाएगा। हमारे यहाँ आप लोग बहुत ज्यादा धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं बिजनेस में। जैसे डिलीवरी आनी हो ना किसी भी माल की, तो आनी किसी दिन होती है, डेट कुछ और बता देते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में हम देखें, हमारे घरों में कितना झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है। बाहर लोग जो कामों पे निकलते हैं, ये जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, कितना लटकाया जाता है। लोग अपनी कमिटमेंट को पूरा ही नहीं करते हैं।
تو یاد رکھیں کہ وعدہ چاہے آپ نے کسی بچے سے بھی کیا ہو نا، اس کو پورا کریں، ورنہ کس میں چلے جائیں گے؟ فاسقین میں، استغفر اللہ۔ دوسرا کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا کہا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتوں کو جوڑنا ہوتا ہے نا۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ صلہ رحمی تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ رشتہ توڑ رہا ہے نا، تو بھی آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتی ہے صلہ رحمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رشتوں کو جوڑو، خاص طور پہ سلام کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی خبر رکھیں نا۔ اگر ہر انسان اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال رکھے، ان کے بچوں کی فیس دے دے، ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرے، تو کوئی غریب بچے نا۔ ہمیں اپنے دور کے رشتہ داروں جیسے ہماری خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، ان کی اولادوں کی بھی لسٹ بنانی چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی طرف جا نہیں سکتے ہیں تو ہم ان کو کال تو کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم عید پہ صرف بے جان سے فارورڈ سٹیکرز بھیج دیتے ہیں نا، یہ کافی نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم سٹیکرز بھیجتے ہیں نا، اپنائیت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اپنی آواز میں ان کو میسج کر دیا کریں، کیا ہی چلا جائے گا ہمارا، ہماری آواز سنیں گے، مانوس ہو جائیں گے، محبت محسوس کریں گے۔ یہ کیا فضول سے سٹیکرز بھیج دیتے ہیں ہم، یہ اپنائیت تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو بس وقت گزاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، سب چاہتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ صلہ رحمی کریں۔ اصل صلہ رحمی وہ ہے نا کہ جو آپ سے کاٹے آپ اسے جوڑیں، ٹھیک ہے؟ تو قطع رحمی کرنے والے کے اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کیے جاتے ہیں، اور ایسے شخص کے بارے میں وعید ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری بات یہاں پر کی گئی ہے وہ یفسدون فی الارض، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو فاسقین کی یہ ایک اور خرابی ہے۔ فساد جو ہے نا وہ معنی بھی ہو سکتا ہے، جیسے نافرمانیاں کرنا، ایمان نہ لانا، حق سے منہ موڑنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ حصی بھی ہوتی ہیں، جیسے قتل و غارت کرنا، درخت کاٹنا، کسی کا مکان ڈھا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نا فساد پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ فساد کو پسند کرتا ہے، نہ فساد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا ہے کہ اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ تو ہر معاشرے میں دیکھیں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فساد سے لوگوں کو روکیں، ورنہ کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ تو نہ تو خود فساد پھیلانا ہے اور نہ فساد پھیلانے والوں کی مدد کرنی ہے، بلکہ ان کو روکنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آگے آتا ہے جی، کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ تخلیق انسانی اور زندگی کا سفر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، اس سے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی انسان کے دو موتیں ہیں نا، اور دو زندگیاں ہو گئیں۔ دیکھیے ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، عدم، پھر دنیا میں آئے، اللہ نے ہمیں زندگی دی، پھر ہمیں موت آئی، پھر قبر میں گئے، پھر قیامت آئے گی۔ قیامت کے دن ہمیں ایک پھر سے زندگی ملے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہم اس کی عبادت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرنا چاہیے، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا۔ تو زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، بالکل اس مسافر کی طرح نہیں زندگی گزارنی جس کو نہ اپنے آغاز کا پتہ ہو نہ منزل کا۔ دیکھیں ہمیں اپنے آغاز کا بھی پتہ ہے، ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وعدہ الست کر کے آئے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اور منزل کیا ہے؟ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ اب کس کی طرف جانے کا ہم راستہ کلیئر کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھیں، اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ نے موت دینی ہے، اللہ نے زندگی دینی ہے، اللہ کے پاس سارا ہے، عمل ہمارا لکھا جا رہا موجود ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے اور حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک حقیر پانی سے۔ تو موت جو ہے نا وہ اس دنیا کا اختتام ہے، لیکن مر کر سو نہیں جانا ہے نا، ہم نے اٹھنا بھی تو ہے۔
کیا آتا ہے کہ قیامت والے دن سب انسان زمین سے ٹڈیوں کی طرح اٹھیں گے اور ہر روح اپنے جسم کو پہچان لے گی. سبحان اللہ. اب یہی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ وہ ایک ایک انسان کا حساب کرے گا. کوئی بھی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے نا کہ ایسے ہی بس بیکار چھوڑ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا. اور یاد رکھیں جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا ہے اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ. ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف. فسواہن پھر اس نے بنائے درست کر کے بنا دیے. سبع سماوات 7 آسمان. وهو بكل شيء علیم اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو وہی ہمارا رب ہے جس نے ہمارے لیے کیا سب کچھ پیدا کیا. زمین میں جو کچھ بھی ہے نا ابھی پیچھے ذکر ہوا درخت پہاڑ نہریں سب انسان کے فائدے کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پہاڑوں کو اتوار کے دن درختوں کو پیر کے دن مکروہات کو منگل کے دن نور کو بدھ کے دن چوپایوں کو جمعرات اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا. ٹھیک ہے. اس حدیث کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے لیکن بہت بعض محدثین جیسے امام بخاری ابن تیمیہ اور ابن باز نے اس کے متن پہ کلام کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں وہم ہے. ٹھیک ہے. چلیں کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے اس کو صحیح بھی مانا ہے. بہرحال اس میں کلام ہے تو یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے لیکن اتنا تو ہمیں پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے ساری چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے اور پورے ایک نظام کے تحت بنائی ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. آسمان بنایا. 7 آسمان ہے نا جیسے 7 زمینیں ایسے 7 آسمان ہیں اوپر سے اوپر. فسواہن 7 سماوات اللہ تعالیٰ نے انہیں درست کر کے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ یہ آسمان اتنے سارے کس کے لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے ہیں. ہمارے لیے مسخر کیے ہیں. ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا. تو کیا پھر ہمیں اپنے اس رب کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اس رب سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے امید نہیں لگانی چاہیے؟ اس سے خوف نہیں رکھنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں نا ان کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. سوائے ان چیزوں کے جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں ناجائز قرار دے دی ہیں انہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں یاد رکھیں اللہ کی بنائی گئی دی گئی ہر نعمت کو استعمال کرے. اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے لیکن اس میں نمائش نہیں ہونی چاہیے. اسراف نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کے ذکر کرنے کی اس کا شکر کرنے کی اور حسن عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھی وصیت فرمائی تھی نا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.